अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं नावल उसरी युसरा बाय हुस्ना हुसैन की किस नंबर 16 का पार्ट 3 पढ़ने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें। अगले दिन इसका अचानक ही क्लाइंबिंग सेंटर जाने का इरादा बन गया। फारिस को भी ऑफ़र कर दी। इसका ख्याल था वो बस यूं ही आउटिंग के बहाने साथ ले जा रहा है, मगर वहाँ जाकर पता चला वो सिर्फ एक बहाना नहीं था, वो उसे इनरोल करने के लिए ही अपने साथ लाया था। कासल क्लाइंबिंग सेंटर में न सिर्फ मिसेस ग्रांट मौजूद थी, बल्कि जेम्स और विलियम भी अपनी माँ के साथ आए हुए थे। राहिम, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं ये तो सोच रही थी कि इन्हें स्विमिंग क्लब में दाखिल करवा देती हूँ, मगर ये जहन में ही नहीं आया। अब तुम भी यहाँ होते हो तो मुझे बहुत तसल्ली रहेगी। शुक्रिया की बात नहीं है, ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि आपके काम आया मैं। जेम्स और विलियम ने इसे आंखों ही आंखों में खा जाने की कोशिश की थी। जवाबन इसने भी इनकी माँ की नज़रों से बचते हुए मुंह चुराया था। जानता था एक को बुलंदियों से डर लगता था, दूसरा कुछ मोटा था तो चढ़ने में दिक्कत होती थी। फारिस अलबत्ता खामोश था, वो सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहा था। मैंने ऐसी किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था। जानता हूँ मैं अपनी ख्वाहिश पर तुम्हें यहाँ लाया हूँ। महीने की मेंबरशिप की बात थी, लेकिन सोच रहा हूँ सालाना कर दूँ। कलम के साथ ही इसे फॉर्म पकड़ाया। अब किसका हुक्म आया है? फिर मुचकाते हुए उसकी तरफ मुड़ा। हुक्म? यूं अनजान बना जैसे कुछ पता ही ना हो। फारिस ने लब भींच ली। वो सर खुजाता इसके पास आया। तुम्हारी वजह से मैं अपने बहुत से अहम कामों से ब्रेक ले चुका हूँ, लेकिन ये नहीं छोड़ सकता। 3 माह का ब्रेक काफ़ी है। अब के फारिस ने सवालिया आईब्रो उठाई। तुम्हें अगर ज़रा देर के लिए भी घर में छोड़ दूँ तो हैदर यूँ रिएक्ट करता है जैसे कोई अलार्म बम घर में रख दिया हो और वो बस टिक 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 फटने ही वाला हो। अब मैं हर वक्त तो घर बैठकर तुम पर नज़र नहीं रख सकता, इसलिए मैंने सोचा है जब बाहर जाऊंगा तो तुम्हें साथ ही लेकर जाऊंगा। तब तक जब तक हैदर को यकीन नहीं हो जाता कि तुम मेरे साथ भी और मेरे बगैर भी बिल्कुल सेफ हो। संजीदगी से कहकर मुड़ गया। फारिस कुछ देर तक बैठा रहा, फिर उसने फॉर्म फिल कर दिया। मिसेस ग्रांट कासल क्लाइंबिंग सेंटर की रेगुलर मेंबर थी। इसे वहाँ देखकर बहुत खुश हुई और फिर जैसे ये वीकेंड का मामूल बन गया, वो राहिम के साथ वहाँ आने लगा। पढ़ाई के अलावा वो ये पहली सरगर्मी थी जिसमें वो हिस्सा ले रहा था। इसे रॉक क्लाइंबिंग के दौरान अपना फोकस गिरफ्त में आते पत्थरों पर जमाना होता था। खुद से तय करना होता था इसे कब किस तरफ जाना है और किस पत्थर पर गिरफ्त बढ़ाकर नीचे किस मुकाम पर अपना वज़न रखना है। कई बार वो क्रैश पैड पर तवज्जो के फ़कत इनके बायस गिरा था और कई बार इसे चोटें भी आई थी। बोल्ड रिंग में इतना वक्त ले रहे हो, रॉक क्लाइंबिंग में अल्लाह ही हाफिज़ है, राहिम टहलते हुए कह जाता। गिरने से डरते हो, मसलसल गिर भी रहे हो। अपने बाजू सीधे रखो, जूते की नोक पर वज़न जमाओ। उसके साथ साथ होता और इंस्ट्रक्शंस दिए जाता। तुम्हारी गिरफ्त मजबूत होनी चाहिए। तवाज़न बरकरार ना रखने की सूरत में गिरने का भी एक तरीका था। गिरो तो इस तरह कि पाँव में मोच आए, न कोई चोट लगे, आप दोबारा भी उठ सके, फिर से कोशिश कर सके। मिसेस ग्रांट वहाँ खड़ी रहती, उसकी हर हरकत को मुलाजा करती, इसके हौसले बढ़ाती। वो जब गिरता तो सराहने लगती। उठना अगर ख़ास है तो गिरना भी कोई आम बात नहीं। रात सोने से पहले क्लाइंबिंग सेंटर का मंजर इसकी आंखों में चल रहा होता। जॉगिंग से थका हुआ होता तो फ़ौरन नींद भी आ जाती। वो अब खुद में तवानाई सी महसूस कर रहा था। अंदर का शोर थमने लगा था। दर्द और तकलीफ़ों से कुछ देर के लिए तवज्जो हट रही थी। सोचने और फिक्र करने के लिए इसे कोई और मकसद मिल गया था। इसे खुद को थकाना पड़ा और इसने थका दिया। मुशक्क़त में पूरा जोर लगा दिया। इसे कुछ वक्त लगा और वह सीख गया। जितना फारिस को सपोर्ट करती हैं, इसे थोड़ा सा भी हमें करती तो हम भी कासल असाइनमेंट पास कर लेते। जेम्स और विलियम अभी तक बोल्ड रिंग में अटके हुए थे। अब बगैर किसी की सरपरस्ती के इनसे कुछ भी नहीं होता था। इनके बरक्स फारिस रोप क्लाइंबिंग शुरू कर चुका था और दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा था। और नहीं तो क्या, विलियम ने भी अपना हिस्सा डाला। वो तो अपने कैफ़े में हमें घुसने भी नहीं देती और फारिस वहाँ सारा दिन बैठकर होमवर्क करता है। कहते हैं राइटर्स के लिए ऐसी जगहें बहुत अच्छी होती हैं। विंडो साइड पर बैठकर अगर कुछ सोचो तो अच्छे आइडियाज़ जहन में आते हैं। वो राइटर था, इसे जगहों की बहुत फिक्र रहती थी। पिछले बेंच पर राहिम आंखों पर बाजू रख के चित लेटा था। उठकर बैठ गया। दोनों भाइयों की गर्दनों में बाजू डालते हुए झुका। ये सारा बर्फ़ का कमाल है ब्रो, तुम लोग भी ट्रिक आजमा लो, सब ठीक हो जाएगा। कैसी ट्रिक? फारिस ने मिसेस ग्रांट के घर के सामने से बर्फ़ हटाने में मदद की थी और देखो, इसने आंखों से सामने इशारा किया। फारिस नीचे उतरा था और मिसेस ग्रांट इसे पानी की बोतल दे रही थी। जेम्स और विलियम की आंखें एकदम से फैली।
صرف اتنی سی بات پر اتنی مراد؟ ریئلی؟ انہیں یقین نہیں آیا۔ اور نہیں تو کیا، آزما کر دیکھ لو۔ تو کیا پھر وہ ہمیں اپنے کیفے میں بھی بیٹھنے دیں گی، کھڑکی کے پاس، سارا دن؟ راہم کندھے اچکاتا واپس بینچ پر دراز ہوا۔ اگلے دن چھٹی تھی۔ صبح ہی وہ دونوں بروم اٹھائے مسز گرانٹ کے گھر پہنچ گئے۔ ڈرائیو وے سے برف ہٹانے لگے۔ ابھی نہیں تب تک وہاں کھڑے ہو کر یہ کام کرنا تھا جب تک کہ مسز گرانٹ انہیں دیکھ نہ لیتی۔ انہیں نہیں پتا تھا مسز گرانٹ 9 بجے سے پہلے نہیں اٹھتی تھی۔ راہم کافی کا مگ لیے کھڑکی سے باہر دیکھتا ہنستا او یس کرتا رہا۔ تم کتنے مکار ہو، فارس نے کہا۔ مکار؟ گردن موڑ کر اسے دیکھا حیرت سے۔ اس دن جب تم مسز گرانٹ سے بحث کر رہے تھے میں سن رہا تھا۔ او، اس کے لب گول ہوئے، آنکھوں میں شرارت اتری۔ اسے مکر نہیں ذہانت کہتے ہیں، ایسا پلان کہ سب کو فائدہ ہو۔ کافی ٹیبل پر ٹانگ رکھ کے بیٹھ گیا۔ فائدہ؟ ہاں اب دیکھو، جیمز کو مسز گرانٹ کی کیفے میں اپنی کہانی لکھنے کا شوق پورا کرنا ہے۔ مسز گرانٹ چاہتی ہیں ان کا ڈرائیو وے بروز برف سے صاف ہوتا رہے، اور میں چاہتا ہوں ہیری کی فلورا سے شادی ہو جائے۔ مزے سے گھوٹ بھر انہوں نے کہا، اگر روز یہ کام سر انجام دوں میں تو ہیری اور فلورا کی شادی ہو سکتی ہے، اور میں نے کر دیا۔ وہ دیکھو صفائی ہو رہی ہے۔ ہنستے ہوئے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ جیت ہی جیت ہے بھائی، تمہیں تو مجھے اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ فارس آنکھوں میں الجھن لیے چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے تاثرات میں سرد پن اتر آیا۔ میرے معاملے میں بھی تم نے اپنے اعظم شرازی صاحب سے ایسا ہی ڈرامہ کیا ہے؟ راہم افاق کی مسکراہٹ سمٹی۔ اس نے سر اٹھا کر فارس وجدان کو دیکھا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ ون ون سچویشن آئی مین۔ اپنے ہر معاملے میں فائدہ اور آسانی دیکھنے والا راہم اس پل کچھ کہہ نہ سکا۔ راہم، اعظم شرازی اور فارس وجدان کے درمیان فائدہ دو فرقین کا تو ضرور تھا، مگر اس مشترکہ فائدے میں ایک فریق اپنا خسارہ جتا رہا تھا۔ اس نے کتابیں اٹھائیں اور سیڑھیاں چڑھتا اوجھل ہو گیا۔ شام میں جیمز اور ولیم راہم کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ مسز گرانٹ نے نہ صرف انہیں گھر بلا کر ناشتہ کروایا بلکہ جیمز کو کیفے میں بھی بیٹھنے دیا۔ اس نے کھڑکی کے پاس بیٹھ کر ایک بہت اچھا سین لکھا تھا۔ اس نے وہ سین راہم کو بھی پڑھنے کے لیے دیا۔ برف ہٹاتے کسی دکھی بچے کی روداد تھی جسے وہیں سپر پاورز مل گئیں۔ وہ بہت خوش تھا۔ مسز گرانٹ اپنی بیٹی سے ملنے گئی تو فلورا کو اس کے حوالے کر گئی۔ وہ 2 طوطے ایک ہوئے۔ اس نے بڑے پنجرے کا انتظام کیا۔ اس کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ فارس اپنی کتاب ہاتھ میں لیے اسے اور پنجرے کو دیکھتا رہا، پھر کروٹ بدل کر کتاب کے صفحے پر نظریں جما لی تھیں۔ کاسل کلائمبنگ سینٹر کے علاوہ وہ اس کے ساتھ جم اور جاگنگ کے لیے بھی پارک میں جانے لگا تھا۔ یونیورسٹی دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ کا پلان بنتا تو راہم اسے بھی زبردستی ساتھ لیے پھرتا۔ کیا کروں، مجبوری ہے۔ ٹک ٹک ٹک۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اور پھر ایک دم سے پھیلا کر ہٹاتے ہوئے دھماکے کی نشاندہی کرتا۔ ایک بچہ ہمارے ساتھ ہے، سب محتاط ہو کر رہنا، راہم اپنے دوستوں میں اعلان کرتا۔ اس سلسلہ اس بچے سے بڑی چڑھتی۔ تم پتہ نہیں کیسے اس کے ساتھ ایک گھر میں رہ رہے ہو۔ راہم کے دوستوں کو اس سے ہمدردی ہوتی۔ یہ تو آدھا پاگل ہے، پورا پاگل ہے۔ اس نے کتاب سے نظریں ہٹا کر تزی کی۔ راہم کے دوست کہکا لگا کر ہنسے۔ جب انسان پر اس طرح کی مصیبتیں نازل ہوں، اس نے فارس کی طرف اشارہ کیا، تو وہ پورا ہی پاگل ہو جاتا ہے۔ فارس سنی انسنی کی رخ موڑ کر کتاب ہی پڑھتا رہا۔ اگلے دن اسکول سے واپس آیا تو راہم کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ کچھ پاکستانی آرٹسٹ کی ایگزیبیشن ہے، چلو گے میرے ساتھ؟ فارس بیگ رکھ کر کچن میں چلا گیا۔ تم سے پوچھ کیوں رہا ہوں میں؟ یاد آنے پر پیشانی پہ ہاتھ مارا کہ وہ اجازت تو ہرگز نہیں لیتا تھا۔ میں آج شام ایگزیبیشن دیکھنے جا رہا ہوں، تم بھی ساتھ چلو گے؟ اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ شام میں وہ اس کے ساتھ چلا گیا۔ آرٹ گیلری میں کچھ پاکستانی آرٹسٹوں کی فن پاروں کو دیکھتا وہ کچھ لاپرواہی سے ٹہلتا رہا۔ قدرتی مناظر کی خوبصورت پینٹنگز کو دیکھتے اس کے سگنیچر پر نظر پڑی اور وہ اپنی جگہ رک گیا۔ دھڑکن تیز ہو گئی، جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس نے گھوم کر چاروں طرف دیکھا، اور تب ہی اس کی نظر جمیلہ داؤد پر پڑی، اور وہ جہاں کا تہاں کھڑا رہ گیا۔ وہ چند قدموں کے فاصلے پر تھی، کسی سے بات کر رہی تھی۔ ان کی نظر اچانک اس پر پڑی۔ فارس نے گہری سانس لے کر رخ موڑ لیا، جیسے اس نے انہیں نہیں دیکھا۔ اجرت میں قدم اٹھاتا راہداری سے گزر کر باہر نکل گیا۔ رفتار بڑھا لی۔ وہ جلد از جلد یہاں سے چلے جانا چاہتا تھا۔ وہ پھر رک گیا۔ مزید آگے بڑھنا جیسے دشوار ہو گیا تھا۔ جمیلہ داؤد نے اسے آواز دے کر روکا تھا اور اسے رکنا پڑ گیا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے خود سے لگا لیا۔ وہ رو رہی تھی، پھر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ اس کے ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیے تھے۔ ان کی محبت، ان کی طرف ان کا اصرار دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا۔ باوجود کوشش کے بھی ہاتھ نہیں چھڑا سکا، فاصلہ نہیں بڑھا سکا، انہیں چھوڑ کر وہاں سے جا نہیں سکا۔
وہ کمزور پڑ گیا تھا، بے بس ہو گیا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے سے اپنے ساتھ قریبی ریسٹورینٹ میں لے آئی تھی۔ وہ اس سے حال احوال اور خیریت پوچھ رہی تھی اور وہ چپ بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے اضطراب اور انداز سے گھبراہٹ واضح تھی۔ جمیلہ داؤد کو ایک دم سے بہت اجنبیت کا احساس ہوا۔ ان کا دل غم سے بھر گیا۔ ان کا فارس کھل کر کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ اسے وہاں سے اٹھنے کی بھی جلدی تھی۔ اسے ان کے بارے میں جاننے میں بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ان کا نہیں خیال تھا وہ وہاں ان کی نمائش دیکھنے آیا تھا۔ انہیں لگا وہ راستہ بھٹک گیا تھا۔ انہیں یہ بھی لگا وہ ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ 5 منٹ کافی تھے جو اس نے انہیں دے دیے تھے۔ وہ بس اب جلد از جلد اٹھ جانا چاہتا تھا اور وہ اٹھ گیا تھا۔ وہ باہر نکل کر سڑک کراس کرتا کسی ہجوم میں گم ہو جانا چاہتا تھا اور وہ ہو گیا تھا۔ اسے جاتا دیکھتے انہوں نے کتنے ہی آنسو اپنے اندر اتار لیے تھے۔ شام میں رحیم گھر پہنچا تو فارس سو چکا تھا۔ صبح اٹھ کر بات کرنا چاہی تو وہ نظر انداز کرتا اسکول چلا گیا۔ گھر واپس آیا تو جمیلہ داؤد سامنے کھڑی تھی۔ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس کے لب ہلے، نظر جھکی ہوئی تھی۔ اس کے انداز و لہجے میں خوف نہیں تھا مگر وہ محتاط ہو کر بات کر رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا جمیلہ داؤد اس کی وجہ سے کسی پریشانی کا شکار ہو یا اعظم شرازی ان پر کوئی دباؤ ڈالے۔ تمہارا کیا خیال ہے میری تم سے ملاقات ہوگی اور تمہارے دادا کو اس کا علم نہیں ہوگا؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا تھا۔ وہ میرے دادا نہیں ہیں۔ اس کا سر ہنوز جھکا ہوا تھا۔ جمیلہ کو دکھ ہوا، وہ اس کے پاس آ گئی۔ میری طرف دیکھو فارس، آپ مجھے پریشان کر رہی ہیں۔ اس کی آواز ایک دم سے کمزور پڑی۔ انہیں لگا وہ ابھی رو دے گا۔ پلیز آپ جائیں یہاں سے۔ اس نے بازو چھڑا لیا، قدم پیچھے ہٹا لیا۔ آپ اپنے گھر جائیں، اپنے بیٹے کے پاس جائیں۔ میرا ایک بیٹا تو یہاں بھی ہے۔ فارس نے چہرے کا رخ موڑتے اپنی آستین سے آنسو صاف کیے۔ میں کسی کا بیٹا نہیں ہوں، میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ پیچھے ہو کر وہ میز پر ہاتھ جمائے کھڑا ہو گیا۔ ابھی تک ناراض ہو؟ میں کسی سے ناراض نہیں ہوں۔ خوش لبوں کو ترک کرتے نظریں فرش پر گاڑ دیں۔ اعظم شرازی کو پتہ چلے گا تو وہ… انہیں ایک دم سے صدمہ ہوا۔ وہ ان سے خوف زدہ نہیں تھا، وہ بس ان کی سزاؤں سے بچنا چاہ رہا تھا۔ جمیلہ داؤد کو اپنا دل کٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اعظم شرازی کو اندازہ ہی نہیں تھا وہ اس بچے کے ساتھ کیا کر چکے تھے۔ انہوں نے اسے کندھوں سے تھام لیا۔ پہلے سر جھکا کر دیکھتی تھیں، آج سر اٹھا کر دیکھنا پڑ رہا تھا۔ ان کا فارس کتنا بڑا ہو گیا تھا۔ اس کے گال کو چھوا، بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ایک بار میری طرف دیکھو۔ اس کی بھیگی ہوئی ہیزل آنکھیں ان کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ کتنا درد تھا ان آنکھوں میں، کتنی تڑپ، کتنا حزن و بے بسی تھی۔ وہ لب کاٹ کر رہ گیا۔ مائیں اپنے بچے کو نہیں چھوڑتی، وہ ڈٹ جائیں تو اللہ راستہ نکال ہی دیتا ہے۔ وہ لب بھیچے چپ رہا، یوں جیسے خود پر ضبط کیا ہو۔ آؤ۔ انہوں نے بازو پھیلایا تو وہ ان کے گلے سے لگ گیا۔ وہ انہیں بتا نہیں پایا اس تمام عرصے میں وہ انہیں کتنا یاد کرتا رہا ہے اور اسے ان کی کتنی ضرورت رہی ہے، وہ کتنا پریشان ہوا ہے۔ اس نے لفظ یہ رکھے، اسے اب ان کے سامنے کمزور نہیں پڑنا تھا، ان پر انحصار نہیں کرنا تھا، ان کا عادی نہیں ہونا تھا۔ وہ اکیلا تھا، اسے اکیلا ہی رہنا چاہیے۔ وہ سوچ رہا تھا، وہ طے کر رہا تھا، مگر جمیلہ داؤد نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا تھا۔ 2 ہفتوں تک لندن میں رہی اور اس دوران روز ہی اس سے ملنے آتی رہی۔ چند ایک بار انہوں نے باہر کھانا بھی کھایا۔ وہ اسے شاپنگ پر بھی ساتھ لے کر گئی، کچھ سیاحتی مقامات کی سیر بھی کرائی۔ وہ خاموش اور کچھ حد تک اپنے خول میں بند تھا، ان سے کھل کر کوئی بات نہیں کر رہا تھا، صرف ساتھ دے رہا تھا۔ وہ امریکہ واپس چلی گئی مگر اس کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہی۔ روز فون کرتی تھیں، حال احوال پوچھتی تھیں، پڑھائی کا ذکر کرتی، اس کی پسند و ناپسند کو زیر بحث لاتی۔ آہستہ آہستہ وہ اسے اپنے اعتماد میں لینے میں کامیاب ہو گئی۔ جو فاصلہ ان کے درمیان آ گیا تھا وہ فاصلہ ختم ہو گیا۔ وہ پہلے کی ہی طرح ان سے اپنی ہر بات شیئر کرنے لگا۔ زیادہ تر حوالہ روزمرہ کے معاملات کا ہوتا تھا یا پھر رحیم کی شکایتیں۔ وہ بہت اچھا لڑکا ہے، رحیم انہیں پسند تھا، بہت ذمہ دار، میچور اور کانفیڈنٹ۔ اس کی تعریف سنتے اس نے رحیم کو دیکھا جو جیمز کو کسی ویڈیو گیم میں ہرا کر یوں خوش ہو رہا تھا جیسے اس نے کوئی عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ میچور اور ذمہ دار، اس سے اختلاف ہوا مگر اظہار نہ کیا۔ رحیم تمہارے دادا کے پاس انٹرویو کے لیے تب آیا تھا جب 17 سال کا تھا، بہت ذہین سمجھدار ہے۔ انہوں نے فوراً اسے چن لیا۔ اس نے خاموشی سے سنا۔ شام میں حیدر ملنے آیا تو اس نے کھانے کی میز پر داستان کی ذکر چھیڑ دیا۔ بھلا 17 برس کی عمر کے لڑکے سے ایک بزنس مین ٹائیکون کیسے انٹرویو لے سکتا ہے اور کس بنیاد پر لے سکتا ہے؟ رحیم کو اچھی خاصی کھانسی آ گئی، حلق میں کچھ پھنس گیا۔ پانی کا گلاس چڑھانے سے بھی کوئی افاقہ نہ ہوا۔
ہم اسے لائے تھے یہاں سے پکڑ کر، حیدر نے اپنی گردن کے پیچھے ہاتھ رکھ کر فارس کو بتایا۔ راہم نے چمچ رکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں حیدر کو دھمکیوں سے نوازا تو وہ مسکراہٹ ضبط کرتے پلیٹ پر جھک گیا۔ فارس وجدان کو پہلی بار اندازہ ہوا کام صرف وہ نہیں تھا جو راہم بظاہر کرتا تھا، کام کچھ اور بھی تھا جو وہ در پردہ اعظم شرازی کے لیے کرتا تھا، مگر اس نے کبھی بھی تفصیلات میں جاننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اعظم شرازی کے کسی بھی معاملے میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ اور پھر جیسے ہی ایک معمول بن گیا، جمیلہ داؤد ہر تیسرے مہینے لندن کا چکر ضرور لگاتی تھی۔ نبیلہ شرازی کی فیملی وہیں آباد تھی۔ ایک بہانہ رشتہ داروں سے ملاقات کا تھا اور دوسرا ایگزیبیشن کا، مگر وہ وہاں صرف اور صرف فارس کے لیے آتی تھیں۔ وہ جانتا تھا حیرت انگیز طور پر اعظم شرازی نے مداخلت نہیں کی تھی، نہ ہی جمیلہ داؤد کو منع کیا تھا۔ وہ چند ایک بار بگونیا ہاؤس میں بھی آ چکے تھے، تاہم اس کی ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ اس نے اسکول سے واپسی پر گاڑی دروازے پر دیکھ لی تھی اور گھر نہیں گیا تھا۔ دوسری بار گھر میں تھا اور رگبی دروازے سے باہر نکل گیا تھا۔ تیسری بار وہ اپنے کمرے میں بند رہا تھا۔ وہ کیوں آتے تھے، کس لیے آتے تھے، اس نے راہم سے کبھی نہیں پوچھا۔ راہم نے بھی کبھی ذکر نہیں کیا۔ زندگی اپنی ڈگر پر رواں تھی۔ اس نے اپنا تمام تر فوکس پڑھائی پر کر لیا تھا۔ ویکینڈ پر راہم افاق نے اسے پورے گھر کی صفائی میں بری طرح تھکا ڈالا تھا۔ جو کام میڈ کے ذمے تھے وہ بھی اس کے سر ڈال دیے۔ خود وہ بیسمنٹ میں گھسا ہوا تھا، پھر کچن کیبنیٹ کی صفائی کے بعد اوپری منزل کا رخ کیا اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد اب وہ لان میں موجود تھے۔ پودوں کی کاٹ چھانٹ ہو رہی تھی۔ پھولوں کے ذکر پر تفصیلات سے آگاہ کرتا راہم اپنی فطرت سے مجبور کسی اور طرف چل نکلا۔ انتہائی سنجیدگی سے بگونیا پھول کی اس گھر کے ساتھ جڑی ہوئی رودات سنائی تو فارس اچنبھے سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تم نے اس وجہ سے گھر کا نام بگونیا رکھا کہ بگونیا پھول مرجھا جاتے ہیں؟ تصدیق کے لیے دوبارہ پوچھا۔ ہاں بالکل، تمہاری سوچ کے مطابق تو قبرستان کا نام زندگستان ہونا چاہیے۔ راہم نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، حیران و متاثر ہو کر۔ واؤ، یہ نام تو میرے ذہن میں آیا ہی نہیں۔ یقین نہیں آتا تم آئی ٹی کے اسٹوڈنٹ ہو۔ اس نے تعصب سے سر ہلایا۔ کیوں نہیں آتا؟ اس کے لیے دماغ نہیں چاہیے۔ کٹر سے غیر ضروری شاخ کاٹتے راہم نے سمجھے بغیر اپنا سر ہلایا جیسے کہ ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ بالکل دماغ چاہیے، مگر جب بات سمجھ میں آئی تو حرکت تھم گئی، پارا چڑھ گیا۔ میں پودے کیوں کاٹ رہا ہوں؟ مجھے تو تمہارا سر کاٹنا چاہیے۔ کٹر اٹھا کر اس کے پیچھے بھاگا تھا اور اس دن مسز گرانٹ نے پہلی بار فارس کو ہنستے دیکھا۔ وہ باہر لان میں ہی اخبار اور چائے کا کپ ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی، مسکراتے ہوئے انہیں دیکھتی رہی۔ تم تو ہنستے بھی ہو۔ راہم اپنا غصہ بھول گیا۔ اس کی ہنسی تھم گئی، کیوں جیسے غلطی ہو گئی۔ وہ اسی وقت سنجیدہ سا اندر چلا گیا۔ راہم نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا، پھر مسز گرانٹ کو دور سے ہاتھ ہلایا تو وہ نخوت سے منہ موڑ گئی۔ آج کل ان کی پھر سے ناراضی چل رہی تھی۔ اس کی زندگی کے سیاہ تاریک ابواب میں سے ایک باب علیزہ شرازی کا تھا۔ وہ اعظم شرازی کی بہن کی پوتی تھی، شرازی خاندان کی ایک لاڈلی سرپھری سی اولاد جسے اپنے ہر ایک شے پر بہت ناز تھا۔ وہ فخر اور کچھ غرور سے گردن اکڑا کر چلتی تھی۔ بظاہر کسی کو گھاس نہ ڈالنے کا رویہ رکھتے ہوئے بھی اس کی نظر ہر کسی پر ہوتی تھی۔ علیزہ شرازی کے ساتھ اس کی پہلی ملاقات بگونیا ہاؤس میں تب ہوئی تھی جب ایک دن اچانک ہی وہ راہم سے ملنے آ گئی تھی۔ یہ پہلی ملاقات تھی اور ایسی کوئی خوشگوار نہ تھی کہ وہ اسے ذہن کی گوشوں میں کہیں سنبھال کر رکھتا تھا۔ البتہ راہم کے ساتھ اس کی اچھی الیک سلیک تھی، بہت ہنس کر اور فرینڈلی ہو کر بات کر رہی تھی۔ گاڈ، میں وہ وقت بھول ہی نہیں سکتی۔ تمہیں یاد ہے میرے کالج کی لڑکیاں تمہاری بڑی فین ہوا کرتی تھیں۔ میں برا وقت یاد نہیں رکھتا مس۔ اسے مشروب کا گلاس پیش کرتے خود وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ ہنس دی۔ کہیے کیسے آنا ہوا؟ اس کا لہجہ بظاہر خوشگوار مگر انداز محتاط تھا۔ میں تو بس یہ دیکھنے آئی تھی کہ تم ابھی بھی یہیں ہو یا پاکستان جا چکے ہو۔ گلاس لبوں سے لگا کر گھونٹ بھرا، گردن موڑ کر فارس کو دیکھا۔ وہ کچن سے نظر آ رہا تھا۔ راہم کی نگاہوں نے اس کا توقف کیا۔ میں یقین نہیں کر سکتا۔ وہ مسکرایا۔ مجھے عامر نے میسج کیا تھا فوٹوگرافی کے لیے۔ شاید تمہیں میری ہیلپ چاہیے؟ آپ سے ہیلپ چاہیے ہوتی تو میں یقیناً آپ سے ہی رابطہ کرتا۔ گہری مسکراہٹ کے ساتھ جتا دیا۔ وہ خفیف سا ہو کر مسکرائی۔ مجھے پتہ ہے تم ایسا کبھی نہیں کرتے، اس لیے میں نے سوچا خود ہی ہیلپ کر دوں۔ ویسے بھی میں آج کل فری ہوں۔ آفر پر ڈیل ہوگی کچھ دنوں کے لیے، خسارے میں نہیں جاؤ گے؟ اپنی تھوڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے راہم نے لمحے بھر کے لیے سوچا۔ ٹھیک ہے، ویسے آج تو وقت نہیں ہے میرے پاس، اگر آپ کل آ جائیں تو۔ ضرور۔ اس کی گردن ایک بار پھر کچن کی طرف گھوم گئی تھی۔ یہ کون ہے؟
اس نے راہیم سے پوچھا۔ پہلے کبھی دیکھا نہیں اسے۔ میرا چھوٹا بھائی ہے، ٹانگ پر ٹانگ جما کر تعارف کروایا۔ تمہارا چھوٹا بھائی؟ علیزے کی آنکھیں تحیر سے پھیلی۔ شکل تو کہیں سے نہیں ملتی۔ ضروری تو نہیں کہ بہن بھائیوں کی شکل بھی ملے، سنجیدگی سے جواب دیا۔ ایک بھائی ماں پر چلا جاتا ہے، ایک بھائی باپ پر۔ او آئی سی، اس نے سمجھ کر سر ہلایا۔ جانے سے پہلے اس نے فارس سے بھی مخاطب ہونے کی کوشش کی۔ وہ ہیری کے پنجرے میں کھانا ڈال رہا تھا، اسے مکمل نظر انداز کر دیا۔ وہ چونکی، پھر سر جھٹک کر چلی گئی۔ اگلے دن وہ اپنی کسی دوست کے ساتھ دوبارہ آئی۔ بیسمنٹ میں رکھے ہاؤس ماڈلز کی اس نے مختلف زوائیے سے تصویر کھینچی، ساتھ ہی ابراہیم کو دکھاتی جا رہی تھی۔ کئی تصویریں لینے کے بعد جا کر کوئی ایک فائنل کرتی۔ لائٹنگ، بیک گراؤنڈ، ٹیکسچر، گھر کے اندر کے زوائیے کو خوبصورتی سے کیپچر کرتے ہوئے۔ کمال، اس کی محنت کو سراہے بنا نہ رہ سکی۔ یہ والا مجھے دے سکتے ہو؟ اس نے کونے میں رکھے سفید رنگ کے وکٹورین گھر کی جانب اشارہ کیا۔ آرڈر پہ تیار کیا ہے، اس نے کہا۔ فارغ ہو کر وہ اوپر آئی۔ کافی پیتے ہوئے اس نے راہیم کو اپنا البم دکھایا۔ اس کا البم کافی ذہنیم تھا۔ اس میں اس نے خاص طور پر وہ تصویریں لگا رکھی تھیں جو اس کے دل کے بہت قریب تھی، یا جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی یاد یا واقعہ جڑا رہ گیا تھا۔ وہ دنیا کے بیشتر ممالک گھومی ہوئی تھی اور اس نے قدرتی سحر انگیز تصویریں محفوظ کر رکھی تھیں۔ راہیم صفحے پلٹتا جا رہا تھا۔ فارس برابر میں ہی بیٹھا تھا۔ پیر جھلاتی علیزے کی تمام تر توجہ اس پر تھی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ، اس کی پیشانی پر بکھرے بالوں کا خم، سنجیدہ و سپاٹ چہرہ۔ اس کا دل فارس وجدان کو اپنے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کرنے کو چاہا۔ سامنے ہی صفحے پر کچھ تصویریں تھیں۔ راہیم دیکھتے ہی رک گیا۔ آئی ریممبر دس گرل۔ اس نے دو پونیاں والی بچی پر انگلی رکھی۔ یہ باغ میں اپنے دوستوں کے ساتھ پریاں ڈھونڈتی رہی تھی۔ البم دیکھتے ہوئے راہیم کو یاد آیا تو ہنس کر بتانے لگا۔ مجھے وہاں دیکھ کر کہنے لگی، آپ یہاں سے جائیں، آپ کو دیکھ کر پریاں ڈر جائیں گی۔ علیزے کو بھی جیسے کوئی بھولا بسرا منظر یاد آ گیا تھا۔ شرازی مینشن میں گزارا گیا وقت اور وہ شرارتی بچے اسے گرتا دیکھ کر کتنے ہنسے تھے، منہ کے زوائیے بگاڑتے۔ اس نے سر جھٹکا۔ میں نے یہ پک صرف اس لیے سنبھال کر رکھی ہے کیونکہ ویو زیادہ پیارا آیا ہے۔ البم میں جنت کی تصویر پر نظر ڈال کر ہٹاتا فارس وجدان کرسی کی پشت سے کمر ٹکاتا سیدھا ہو بیٹھا۔ وہ خاموش تھا، وہ ان کی گفتگو میں کسی طور حصہ نہیں لے رہا تھا۔ تمہارا بھائی کتنا عجیب ہے، کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ جانے سے پہلے اس نے راہیم سے کہا۔ وہ کیوں کسی سے بات کرے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ تم نے اسے بتایا نہیں میں کون ہوں، یہ کس فیملی سے میرا تعلق ہے؟ راہیم نے جیب سے ہاتھ نکالتے ہوئے بھوے اچکا کر اسے دیکھا۔ یہ بتانے سے کیا ہوگا؟ اسے بھی کچھ رسپیکٹ شو کرنی چاہیے۔ راہیم کی بھویں بے اختیار سکڑی تھی۔ الواسطہ طور پر وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی، اسے اس کے آگے پیچھے پھرنا چاہیے، اس سے بات کرنی چاہیے، اسے سر آنکھوں پر بٹھانا چاہیے۔ آخر وہ اتنے امیر خاندان کی لڑکی ہے، ایسے کیسے اسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ مس علیزے، وہ مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ آگے کو جھکا۔ شاید آپ بھول رہی ہیں کہ میں آپ کا گارڈ تھا، میرا بھائی نہیں۔ وہ بھی مسکرا دی۔ جانتی ہوں۔ وہ بیگ کندھے پر ڈالتی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں کے تاثر نے راہیم کو عجیب مقصمے میں ڈال دیا تھا۔ بہت چلاک لڑکی ہے یہ، اس سے بچ کر رہنا۔ اندر جا کر اس نے فارس سے کہا۔ پہلے تو تم بچ کر دکھاؤ۔ دو بدو جواب دینے پر راہیم رک کر مڑا۔ کیا کہا؟ جب اس کا دل کرتا ہے آ جاتی ہے۔ وہ ہنس دیا۔ کام سے آتی ہے۔ چند دن چھوڑ کر دوبارہ وہ آئی اور اس کے بعد بھی پھر اس نے معمول بنا لیا۔ فوٹوگرافی کا کام ختم ہو گیا مگر اس نے آنا بند نہ کیا۔ تم اسے منع نہیں کر سکتے؟ کسے؟ راہیم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ علیزہ شرازی کو۔ اس دن وہ غصے میں تھا، غالباً وہ راہیم کی غیر موجودگی میں آئی تھی۔ کیا ہوا؟ پہلے اس نے تمہارا پوچھا، میں نے بتا دیا تم گھر پر نہیں ہو، میں لان میں گھاس کاٹ رہا تھا۔ اوکے۔ شی ٹرائی ٹو ٹیک مائی پکچرس اینڈ دین؟ راہیم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے لیے کوئی بڑی بات نہ تھی۔ ہماری لڑائی ہو گئی۔ واٹ؟ راہیم کا منہ کھلا۔ اس نے میری اجازت کے بغیر میری تصویریں لی۔ میں نے اس سے کیمرہ مانگا ڈیلیٹ کرنے کے لیے، اس نے نہیں دیا۔ وہ مجھے زج کر رہی تھی، پتہ نہیں کیا فنی تھا، ہنس بھی رہی تھی۔ وہ بول رہا تھا تو ابھی بھی اس کی آنکھوں سے لہجے سے تاثرات سے غصہ جھلک رہا تھا۔ اور پھر میں نے اس کا کیمرہ توڑ دیا۔ راہیم نے بے اختیار ہاتھ اٹھا کر اپنا سر پکڑا۔ صرف اس لیے کہ اس نے تصویریں لیں تم نے اس کا کیمرہ توڑ دیا؟ اسے اجازت کس نے دی وہ میری اجازت کے بغیر میری تصویریں لے؟ وہ بھی پھٹ پڑا۔ اوہ گاڈ فارس، تم جانتے بھی ہو اس کے کیمرے کی کتنی قیمت ہوگی؟ راہیم کے ہوش اڑے ہوئے تھے۔ کیمرہ قیمتی ہے تو کیا اس کو اجازت ہے وہ بغیر پوچھے دوسروں کی تصویریں لے؟ وہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ یار فارس،
وہ یہاں کیوں آتی ہے؟ تم اسے منع کیوں نہیں کرتے؟ اسے راہیم پر غصہ آیا تھا. اعظم شرازی کے رشتہ دار ہے, اچھی طرح سے جانتی ہے یہ گھر ان کا ہے, سو مجھے مناسب نہیں لگتا کہ میں اسے اس طرح منع کروں. فارس کی مٹھیاں سختی سے بھیج گئیں. سو واٹ؟ گھر ان کا ہے تو اسے پاس مل گیا ہے آنے جانے کا. دیکھ نہیں رہی یہاں ہم رہتے ہیں, اور تم نے تو کہا بھی تھا کرایہ دیتے ہو. راہیم کچھ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا. اسے احساس ہوا پہلی بار ہی وہ اس طرح کھل کر بحث کر رہا تھا, جواب پر جواب دے رہا تھا, اعتراض اٹھا رہا تھا. اوکے فائن, میں بات کروں گا. نہیں آئے گی یہاں. کس سے بات کرو گے؟ حیدر سے آف کورس. فارس وجدان کا پارا ایک بار پھر چڑھا تھا. حیدر سے پوچھے بغیر تم سے کوئی کام نہیں ہوتا؟ سر میں ہاتھ پھیرتا وہ بڑی معصومیت سے صوفے پر بیٹھ گیا. گردن نفی میں ہلا دی کہ نہیں, بالکل نہیں ہوتا. فارس بڑبڑاتا ہوا اوپر چلا گیا. جانے راہیم نے کس سے بات کی, یا پھر علیزہ شرازی کو ہی اس کے رویے کا غصہ تھا کہ وہ اگلے 2 ہفتوں تک نہیں آئی. تیسرے ہفتے وہ دوپہر میں ایک بار پھر دروازے پر کھڑی تھی, اور اس پر نظر پڑتے ہی فارس کا غصہ پھر سے اود کر آیا تھا. تاہم وہ ہینڈل پر گرفت جمائے تحمل سے کھڑا رہا. اس کے ہاتھوں میں پھولوں کا بکے تھا, چاکلیٹ کا ڈبہ بھی. باہر ہلکی ہلکی سی بوندا باندی ہو رہی تھی. راہیم گھر پر ہے؟ نہیں کہہ کر دروازہ بند کرنا چاہا. علیزہ شرازی کو ایک دم سے حد تک کا احساس ہوا تھا, مگر ضبط کرتے زبردستی مسکرائی. مجھے اس نے بلایا ہے کہہ کر جتایا کہ وہ اسے اس طرح یہاں سے جانے نہیں دے سکتا. فارس نے لب بیچ کر گہری سانس لی, پھر دروازہ کھول کر اسے اندر آنے دیا. میڈ کچن میں کھانا بنا رہی تھی. وہ سامنے ہی صوفے پر بیٹھ گئی. اس نے پرس بھی رکھ دیا, بکے بھی. کب تک آ جائے گا؟ اس نے ٹائم دیا ہے تو بتایا بھی ہوگا. ڈائننگ ٹیبل پر پلیٹیں رکھتے اس نے سرد لہجے میں پوچھا. وہ بغور اسے دیکھتی چپ رہی, پھر اٹھ کر اس کے پاس آئی. میں جانتی ہوں تم مجھ سے سخت ناراض ہو. میں راہیم کو فون کرتا ہوں. اسے بات مکمل کرنے کا موقع دیے بغیر وہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا. علیزی کا چہرہ غصے سے سرخ پڑا. غرور کس بات کا تھا اس لڑکے کو؟ اس کا رویہ اس طرح سے نظر انداز کرنا اسے سخت ناگوار گزر رہا تھا. میڈ کھانے کا انتظام مکمل کرنے کے بعد چلی گئی تو کلائی موڑ کر وقت دیکھتے اس نے ایک بار پھر سر اٹھا کر فارس کو دیکھا. وہ فریزر کھولے کھڑا تھا. تم لندن بزنس اسکول میں پڑھ رہے ہو؟ سامنے میز پر کچھ پیمفلیٹس اور اس کی کتابیں رکھی تھی. اسٹوڈنٹ آئی ڈی تھی. اس کے آنے سے قبل وہ یہیں بیٹھ کر اپنا کام کر رہا تھا. کلاس میں پانی ڈالتے اس کی حرکت تھمی. سنی انسنی کیے وہ کیبنٹ کھول کر کچھ تلاش کرتا خود کو مصروف ظاہر کرتا رہا. عموماً راہیم اب تک آ جاتا تھا. جانے کیوں تاخیر ہو رہی تھی. فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا. اس نے کچھ میسج کیے تھے تو ان کا جواب بھی ابھی تک نہیں آیا تھا. وہ کاؤنٹر ٹیبل کے اس پار کھڑی خود سے مخاطب ہو رہی تھی. اپنے خاندان اور اپنے باپ کے کاروبار کا حوالہ دیتی. اس پر جیسے اپنی دھاک بنانے کی کوشش کر رہی تھی. وہ اس کی جانب پشت کی کچن میں سلاد کاٹ رہا تھا. اعظم شرازی کی طرح اسے بھی اپنی حیثیت پر بہت ناز تھا, فخر تھا, غرور تھا. علیزے کی خوش فہمی تھی ایسی باتیں کر کے وہ اس کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. اسی دوران میسج موصول ہوا تو اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا. علیزہ آئی ہے؟ کیوں, کس لیے؟ راہیم کا حیرت بھرا جواب آیا تھا. وہ اپنی جگہ لمحے بھر کے لیے رکا, پھر میسج لکھا. کہہ رہی ہے تم نے بلایا ہے. میں نے نہیں بلایا. راہیم کا جواب پڑھتے اس کے لب سختی سے بھج گئے تھے. اس نے موبائل رکھ دیا, چھری بھی. میرے خیال سے اب آپ کو چلے جانا چاہیے, مڑ کر کہا. لہجہ کھردرا تھا, آنکھوں میں سختی اتری ہوئی تھی. اور اگر میں نہ جانا چاہوں تو؟ لہجے میں نرمی, آنکھوں میں محبت سمو کر پوچھا. پھر مجھے آپ کو اس گھر سے نکالنا پڑے گا. وہ ہنس پڑی. میرے اپنے گھر سے؟ فارس ضبط کی کچن سے باہر آ گیا. اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی. اس دن تم نے میری انسلٹ کی, میرا کیمرہ بھی توڑ دیا. اگر تم سے محبت نہ کرتی تو بہت برا بدلہ لیتی. وہ لمحے بھر کے لیے سکتے میں آیا تھا. اس نے بات ہی کچھ ایسی کر دی تھی. جائیں یہاں سے. اس نے تحمل سے دروازے کی طرف اشارہ کر دیا. تمہارا چہرہ ہر وقت میری آنکھوں میں ٹھہرا رہتا ہے. اتنا چاہنے لگی ہوں کہ تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں, مگر تم ہو کے یہ آپ کی بھول ہے کہ میں آپ کے اس ڈرامے کو حقیقت سمجھ لوں گا. پلیز آپ جائیں یہاں سے. اس کی آواز پہلے سے بلند اور زیادہ پتریلی ہوئی تھی. علیزہ لمحے بھر کے لیے تھمی. ڈرامہ؟ میری محبت کا مذاق اڑا رہے ہو؟ آزما کر دیکھ لو, میں تو تمہارے لیے اپنے خاندان سے بھی ٹکر لے سکتی ہوں. مجھے تم میں اور تمہارے خاندان میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہ باپ سے تم پر آ گیا تھا. اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا. فارس, اس نے قریب آنا چاہا. ڈونٹ یو ڈیئر. ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا. اس کی آنکھوں سے نفرت کے شرارے پھوٹ رہے تھے. علیزے کو اپنا آپ جھلستا ہوا محسوس ہو رہا تھا. بیگونیا ہاؤس میں تم راہیم کی وجہ سے آتی رہی ہو, اس تک محدود رہو. آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود یو. غصے سے کہہ کر جانے کے لیے مڑا.
اگر وہ گھر سے نہیں نکل رہی تھی تو وہ خود ہی جانے کا تہیہ کر چکا تھا۔ فارس پلیز میری بات تو سنو۔ اس نے آگے بڑھ کر راستہ روکتے اس کے بازو پھر شرٹ تو بوجھ لی تھی۔ فارس وجدان کا دماغ گھوم گیا تھا۔ دوسرے ہی پل وہ اپنا آپ چھڑاتا اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے دروازے تک لے آیا اور اسی سرعت سے دروازہ کھول کر باہر دھکیل دیا تھا۔ اس نے کوئی لحاظ مروت نہیں رکھی تھی۔ دوبارہ یہاں کبھی مت آئیے گا۔ دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا تھا۔ علیزہ اس کی اس حرکت پر صدمے سے گنگ کھڑی تھی۔ وہ خاموش اور ریزرو سے رہنے والا لڑکا اس قدر مشتعل میں آ گیا تھا جس سب بھسم کر دے گا۔ وہ اس کی محبت کا جواب اپنی نفرت کے تماچے سے دے گیا تھا۔ علیزہ شرازی کا چہرہ غصے سے توہین سے سیاہ پڑ گیا تھا۔ وہ ایک اونچے بڑے خاندان کی لڑکی اس کا اپنی ہی نظروں میں تماشا بن گیا تھا۔ فارس کی یہ جرت! اس کا وجود شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ اسے غرور کس بات کا تھا آخر؟ کس ذم میں تھا یہ لڑکا؟ اس نے سمجھا کیا تھا اسے؟ گھر جا کے جلے پیر کی بلی بنی اپنے کمرے میں گھومتی رہی۔ اس کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا، نہ ہی بے عزتی کے احساس کے تحت جلنے والی آگ بجھنے کا نام لے رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایسا سلوک پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، نہ کبھی کوئی اسے نظر انداز کر سکا تھا، نہ کبھی کوئی بے عزت کر سکا تھا۔ اس نے خود کو فارس وجدان کے سامنے جھکا دیا تھا، اپنی عزت مٹی کر دی تھی۔ کسی طور اب یہ غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ میں تم سے اس بے عزتی کا وہ بدلہ لوں گی کہ تم ساری عمر یاد رکھو گے۔ اس نے انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے فیصلہ کیا تھا۔ علیزہ کہاں ہے؟ رحیم گھر پہنچا تو پہلا سوال یہی تھا۔ جا چکی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھا تھا، سر آگے کو جھکا ہوا تھا، نوٹ بک پر قلم تیزی سے حرکت کر رہا تھا۔ کس لیے آئی تھی؟ کچھ بتایا اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ رحیم اس کی خاموشی سے الجھن کا شکار ہوتا کچھ دیر تک وہاں کھڑا رہا۔ اسے علم تھا وہ علیزہ شرازی کی آمد سے کچھ زیادہ خوش نہیں ہوتا تھا۔ وہ پہلے سے منع بھی کر چکا تھا۔ وہ پچھلے 2 ہفتوں سے نہیں آئی تھی، سو وہ بھی اس بات کو تقریباً بھول ہی گیا تھا۔ نیچے جا کر گھر کا جائزہ لیا تو پھول ڈسٹ بن میں گرے ہوئے ملے۔ وہ کچھ دیر کھڑا رہا، پھر اس نے اپنی پیشانی مسلی، دوبارہ اس کے کمرے میں آیا۔ کیا بات ہے؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ نہیں۔ علیزہ شرازی اس کی خاندان کی لڑکی تھی، رشتے میں کزن۔ وہ اس واقعے کا کسی طور بھی اس کے سامنے ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جو آگ اس کے اندر جل رہی تھی اسے خود تک ہی محدود رکھنا چاہتا تھا۔ شرازی خاندان سے اس کی نفرت علیزہ شرازی کی اس حرکت کے بعد مزید بڑھ چکی تھی، مگر وہ خود کو ضبط کیے بے پرواہ سے نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رحیم اسے دیکھ رہا تھا، اس کے تاثرات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے علیزہ کو کال کی تو اس کا موبائل بند ملا۔ جانے کیا بات تھی، اسے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اس دن کے بعد سے علیزہ شرازی دوبارہ بیگونیا ہاؤس نہیں آئی تھی، نہ ہی اس نے رحیم افاق سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ علیزہ ایک ماہ کی چھٹیوں پر امریکہ چلی گئی تھی۔ حالانکہ نبیلہ شرازی چاہتی تھی وہ ان کے ساتھ پاکستان جائے، مگر اس نے ان کی بات نہیں مانی تھی۔ اپنے بدلے اور انتقام کے لیے اس کا امریکہ جانا ضروری تھا۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی اعظم شرازی اور نبیلہ شرازی کے درمیان اس کے اور حماد کے رشتے کی بات چل رہی ہے۔ معاملات تقریباً طے تھے، دسمبر تک باقاعدہ منگنی ہونی تھی۔ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے ایک رسک لینا چاہا تھا۔ وہ شروع سے ایسی ہی تھی، نڈر اور بے باک۔ جہاں جذبات اور عزت کی بات ہوتی وہاں کسی طور وہ سمجھوتا نہیں کرتی تھی۔ معاف کرنا تو جیسے اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ سزا یا انتقام سے آگے اس کی سوچ اور کہیں نہیں جاتی تھی۔ وہ امریکہ میں پورا 1 ماہ رہی اور اس دوران وہ خود کو بجھا سا اور بہت دکھی پوز کرتی رہی۔ حماد اس کے لیے بہت حساس تھا، وہ اسے روز ہی باہر لے جاتا تھا تاکہ اس کا موڈ فریش ہو۔ جمیلہ داؤد بھی اس کی بہت فکر کرتی تھی۔ اعظم شرازی کی تو وہ ویسے بھی بہت لاڈلی تھی۔ جانے سے 2 روز پہلے اس نے اعظم شرازی سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس دن جمیلہ داؤد اور ہارون شرازی کسی دعوت پر گئے ہوئے تھے۔ حماد بھی گھر پر نہیں تھا۔ یہ اچھا موقع تھا، وہ اطمینان سے ان سب سے کہہ سکتی تھی۔ اس وقت تو اپنے آفس روم میں بیٹھے کچھ فائلز دیکھ رہے تھے جب وہ دستک دے کر ان کے کمرے میں آئی تھی۔ کچھ دیر تک ان کے سامنے بیٹھ کر خود پر ایک دکھ اور کرب کی سی کیفیت طاری کیے رہی، یوں ظاہر کرتی رہی جیسے اسے ان سے بات کرنے میں دشواری ہو رہی ہو۔ پھر اس نے یوں ظاہر کیا جیسے ان کی ہمت دلانے پر اسے کچھ حوصلہ آ گیا ہو۔ اس نے کھل کر بتا دیا کہ وہ حماد شرازی کے ساتھ اپنے اس رشتے پر راضی نہیں ہے، وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ اعظم شرازی کچھ دیر تک اسے ساکت نگاہوں سے دیکھتے رہ گئے۔ انہیں اس لڑکی کی جرأت پر حیرت ہوئی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ سے کچھ کہنے کے بجائے ان سے بات کر رہی تھی۔ اعظم شرازی خاندان کے بڑے تھے۔ حماد کے ساتھ اس کے رشتے کا فیصلہ ان کا تھا، وہ ان کی ہی پسند تھی۔ رحیم افاق بھی ان کا ہی آدمی تھا، وہ اسی طرح ہی اپنی بے عزتی کا بدلہ لے سکتی تھی۔
آفس روم کے دروازے کے اس پار دستک دیتا حماد اپنی جگہ تھم گیا تھا۔ اس کا یہ اعتراف اس کے حواسوں پر بجلی بن کر گرا تھا۔ اس کی بچپن کی دوست تھی، دونوں ساتھ پلے بڑے تھے، وہ اس کے لیے بہت اہم تھی، وہ اس سے محبت کرتا تھا اور دادا کے اس فیصلے کو اس نے دل سے قبول کیا تھا۔ کون ہے وہ؟ سب کر کے انہوں نے تحمل سے وہی سوال پوچھا تھا جو سوال وہ چاہتی تھی اس سے پوچھا جائے۔ راہیم افاق ایک جانا پہچانا نام تھا، وہ اس کے ذریعے اس لڑکے تک پہنچ سکتے تھے، وہ اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ افیئر چلانے والوں کا حشر بگاڑ سکتے تھے۔ اسے کوئی عام سے بدلہ، کوئی عام سی سزا نہیں چاہیے تھی۔ اب وہ تفصیلات میں جا رہی تھی۔ گزشتہ 1 سال سے وہ راہیم کے بھائی فارس وجدان کے ساتھ رابطے میں تھی، وہ اس سے محبت کرتا تھا، اس سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا۔ علیزہ شرازی سے اجازت کے لیے آئی تھی۔ میری خوشی اور رضامندی بھی اسی میں ہی ہے، میں اس کے ساتھ ہی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اعظم شرازی شدید صدمے میں بیٹھے تھے، دروازے کے اس پر حماد بھی پتھر ہوا کھڑا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ غصے کے عالم میں محض اتنا ہی کہہ سکے۔ میں جانتی ہوں آپ کا فیصلہ ہم سب کے لیے مقدم ہے، مجھے آپ کی عزت کا بھی احترام ہے، پر بابا یہ میرے دل کا معاملہ ہے، ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں اس سے بہت محبت کرنے لگی اور اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اگر آپ ایک بار اسے مل لیں، اگر علیزے، انہوں نے ایک دم سے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید کچھ بھی کہنے سے روک دیا تھا۔ شاید وہ لڑکی ہوش میں نہیں تھی، اسے پتہ نہیں تھا وہ کیا کہہ رہی تھی۔ انہیں اس کی یہ کوئی شرارت، کوئی مذاق لگا تھا، وہ ایسی ہی تھی، اتنا تو وہ اسے جانتے تھے، مگر جس طرح رو رو کر وہ ان سے اپنی محبت کی بھیک مانگ رہی تھی، وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ فارس وجدان، حال ہی میں وہ لڑکا 18 برس کا ہوا تھا اور اس نے ابھی سے یہ کھیل شروع کر دیا۔ ان کا چہرہ سرخ ہوا، پیشانی کی رگیں ابھر آئی تھیں، ان کا چہرہ ان کی آنکھوں میں غیظ و غضب کا سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا۔ علیزے کا خیال تھا شاید وہ اس لڑکے سے متعلق اس سے مزید سوال پوچھیں گے، مگر وہ کچھ بھی نہیں پوچھ رہے تھے۔ سب کرتے ہوئے انہوں نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، وہ چاہتے تھے علیزے وہاں سے اٹھ جائے۔ آج تو جو تم نے کہہ دیا سو کہہ دیا، آئندہ ایسی کوئی بھی بات کرنے کی جرات مت کرنا، میں سمجھوں گا تم نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ دسمبر میں تمہاری اور حماد کی منگنی ہے، انہوں نے حتمی لہجے میں کہہ دیا۔ ان کی نظروں سے بچ کر اس نے ایک جانچتی ہوئی نگاہ ان پر ڈالی، اندازہ لگانے کی کوشش کہ وہ فارس نامی اس لڑکے کے ساتھ کیا کر سکتے تھے۔ پھر اسی معصومیت اور دکھ بھرے تاثرات کے ساتھ آنسو صاف کرتی اٹھ کر چلی گئی۔ حماد اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ فارس وجدان، اس کا دماغ جیسے پھٹنے کو تھا، اس کے اندر باہر آگ سی جل اٹھی تھی۔ جس لڑکی سے وہ محبت کرتا تھا، جسے اپنا ساتھی بنانا چاہتا تھا، اسی کزن کے ساتھ فارس وجدان نے افیئر چلا دیا تھا۔ آج وہی علیزے اس کے دادا کے سامنے بلا خوف و خطرہ اسی محبت کے لیے رو رہی تھی۔ فارس وجدان تو پاکستان میں تھا، لندن میں کیا کر رہا تھا؟ اس کے دادا نے ابھی تک اسے اپنی کفالت میں رکھا ہوا تھا۔ ہو کیا رہا تھا آخر؟ اس کے اندر کا غصہ تھا کہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ حیدر نے اسے فون کیا تھا، اعظم شرازی لندن آئے ہوئے تھے اور وہ کچھ ہی دیر میں بگونیا ہاؤس پہنچنے والے تھے۔ اس طرح اچانک؟ خیریت ہے؟ لالی پاپ منہ میں ڈالی راہیم دیوار پینٹ کر رہا تھا۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا، معلوم نہیں، پر بہت غصے میں ہے۔ دیوار پر پینٹ برش پھیرتے اس کا ہاتھ رک گیا، اس نے موبائل رکھ دیا، داستانیں اتار دی، پینٹ کے لیے مختص کیے گئے لباس بھی۔ دروازے پر گھنٹی بجی تو اس نے فوراً کھول دیا۔ سامنے ہی اعظم شرازی کھڑے تھے، ان کے تاثرات کچھ اچھے نہ تھے۔ فارس سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہا تھا۔ اعظم شرازی پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ راہیم کو اپنے راستے سے ہٹاتے ہوئے انہوں نے آگے بڑھ کر اس کی گال پر پوری قوت سے تھپڑ جڑ دیا تھا۔ راہیم اپنی جگہ تھم گیا۔ فارس نے گال پر ہاتھ رکھے ان کی طرف دکھ سے دیکھا۔ پورے 4 سال بعد ہونے والی ملاقات کا آغاز ایک تھپڑ سے ہوا تھا۔ اعظم شرازی کے تاثرات پتھریلے ہو رہے تھے، آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، ان کا بس نہیں چل رہا تھا اس کی جان نکال لیں۔ جانتا تھا جو گندا خون تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے وہ ایک نہ ایک دن اپنا اثر ضرور دکھائے گا، قہر بھرے لہجے میں نفرت اور حقارت کے ساتھ انہوں نے کہا تھا۔ باراب آواز میں چنگھاڑ تھی۔ فارس متھوڑ سا اپنی جگہ پتھر ہوا کھڑا تھا۔ نقب لگانے ملا بھی تو ہمارا خاندان، چالے چلنے میں تمہاری ماں سے تیز اور شاطر دماغ اور کسی کا نہیں تھا۔ اسے گریبان سے پکڑ کر دبوچ لی۔ کیا سمجھ رہے تھے علیزے کو پھنسا کر اسے منتفر کر کے تم اس خاندان کا حصہ بن جاؤ گے اور میں ایسا ہونے دوں گا؟ اوقات کیا ہے تمہاری؟ علیزے سے شادی کرو گے، حماد کی فیونسی سے؟ تم نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ کسی شیر کی طرح دھاڑے تھے۔ فارس وجدان ساکت نگاہوں سے اپنے دادا کو دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں وحشت ٹھہری تھی، آگ کا نظارہ تھا، دکھ کی لہر تھی، بے یقینی کا تاثر کہیں نہیں تھا۔ تو ان کے رویے
اور شاید تھپڑ کا بھی نہیں تھا، صدمہ اس الزام کا تھا جو اس پر لگا تھا۔ سالوں بعد بھی انہیں اس میں اس کی ماں کا ہی کردار نظر آیا تھا۔ وہ ان کی دولت کو ہتھیارنا چاہتا تھا، ان کی نیک نامی کو ڈبونا چاہتا ہے، ان کے پوتے کی خوشیاں چھیننا چاہتا ہے۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے پیچھے دھکیلتے ہوئے اسے چھوڑ دیا تھا۔ مجھے پتا تھا میں ایک سانپ کو دودھ پلا رہا ہوں، مجھے پتا تھا تم ایک دن ضرور اپنی اصلیت دکھاؤ گے۔ کتنا یقین تھا ان کے لہجے میں، کتنا وزن تھا آواز اور لفظوں میں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو میں تمہیں وہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیتا۔ شدید غصے میں، نفرت سے وہ سب کچھ کہتے جا رہے تھے۔ آرزو جہانگیر کا بیٹا اس قابل نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کوئی اچھائی کی جاتی۔ وہ اپنی جگہ سانس روکے کھڑا تھا، نگاہیں اعظم شرازی کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ آئندہ، انہوں نے انگلی اٹھا کر دھمکی دی، آئندہ اگر میرے خاندان کے آس پاس بھٹکنے کی بھی کوشش کی تو جان نکال لوں گا تمہاری۔ وہ اس پر دھاڑے، آواز بلند تھی، پنجرے میں ہیری سہم گیا تھا۔ میں نے تمہیں اس پر نظر رکھنے کا کہا تھا، یہ علیزے سے ملتا ہے، تم نے یہ بات کبھی رپورٹ نہیں کی تھی۔ پھر وہ پلٹ کر رحیم پر برس پڑے۔ سر، ایسا کچھ نہیں ہے۔ رحیم ہوش میں آتے ہی آگے بڑھا۔ بس بہت ہوا رحیم، تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اعظم شرازی نے ایک نہیں سنی تھی۔ وہ اسی وقت وہاں سے چلے گئے تھے۔ فارس اپنی جگہ مردہ سا کھڑا تھا۔ شرازی خاندان کی ایک لڑکی نے اس کے انکار کا بدلہ اس سے لیا تھا، اور کیا غضب کا بدلہ لیا تھا۔ اعظم شرازی رحیم افاق سے سخت ناراض تھے، کسی طور پر بھی اس سے ملنا نہیں چاہتے تھے۔ حیدر سے بات کر کے وہ پہلے ان کے اپارٹمنٹ اور اگلی صبح ان کے آفس چلا آیا تھا۔ اس نے ان کے سامنے اپنا لیپ ٹاپ کھول کر رکھ دیا۔ بیگونیا ہاؤس میں 2 کیمرے تھے۔ ایک کیمرہ بیرونی احاطے کو کور کرتا تھا، دوسرا کیمرہ لاؤنج کے ایریا، سیڑھیوں اور کچن کو کور کرتا تھا۔ گزشتہ 2 ماہ میں ریکارڈ کی گئی مختلف ایام کی ویڈیوز تھیں، خصوصاً ان دنوں کی جب علیزے وہاں آتی رہی تھی۔ گھر کے اندر کی کسی ایک ویڈیو میں بھی فارس وجدان اس سے مخاطب ہوتا ہوا نظر نہیں آیا تھا۔ وہ اس کے قریب تک نہیں کھڑا تھا۔ ٹیبل پر ایک بار البم پر بات ہو رہی تھی تو تب بھی وہ چپ چاپ اور قدرے فاصلے پر کھچا کھچا سا بیٹھا تھا۔ ہاں، البتہ بات بے بات علیزے سے ضرور مخاطب ہوتی نظر آ رہی تھی۔ وہ اس کا راستہ بھی روک لیتی تھی، ہنستے مسکراتے کچھ نہ کچھ کہنے کی کوشش بھی کرتی تھی۔ آئس کریم، چاکلیٹ یا بسکٹ آفر کرتی تھی۔ ہر بار وہ بس ایک نظر اس پر ڈالتا، وہاں سے اٹھ جاتا تھا، اس کے راستے سے ہٹ جاتا تھا۔ بحرونی اطاعت سے محض چند ایک بار ہی دونوں کا آمنا سامنا ہوا تھا، اور فارس کا رویہ ہر جگہ ایک سا تھا، سرد، محتاط، نظر انداز کرتا ہوا۔ لان میں تصویریں لینے پر کیمرہ توڑنے کا وہ منظر بھی محفوظ تھا۔ دونوں کی اس پر تلخ کلامی ہوئی تھی۔ اعظم شرازی لب بھیجے خاموشی سے اسکرین دیکھ رہے تھے۔ ایک ویڈیو ختم ہوتی تھی تو دوسری چلنے لگتی تھی، دوسری ختم ہوتی تھی تو پھر تیسری، اور سب سے آخری ویڈیو 1 ماہ پہلے کی تھی۔ اس رات جو ہوا تھا وہ ان کے سامنے تھا۔ علیزہ جس سے محبت و شادی کا دعویٰ کر رہی تھی، اس نے بہت نفرت سے دھتکار کر اسے گھر سے باہر نکالا تھا۔ کچھ بھی کرنے سے پہلے اگر آپ مجھ سے بات کر لیتے تو میں آپ کو سب بتا دیتا، بلکہ ویڈیوز بھی دکھا دیتا۔ رحیم بہت ضبط سے کہہ رہا تھا۔ فارس یونیورسٹی سے سیدھا گھر آتا ہے، آج تک اس کے حوالے سے مجھے کبھی بھی کہیں سے شکایت نہیں ملی۔ کیسی نیچر اور کیریکٹر کا ہے مجھ سے بہتر اور کوئی نہیں جان سکتا۔ آپ ہمارے پڑوس میں کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں، میں حیدر کو ہر رپورٹ دیتا ہوں۔ جب علیزہ اس کے لیے کبھی بیگونیا ہاؤس آئی ہی نہیں تو میں یہ بات کیسے مینشن کر سکتا تھا؟ علیزہ فوٹوگرافی کے لیے آتی رہی تھی۔ فارس کا اس میں نہ کوئی دخل تھا اور نہ ہی وہ کبھی اس کے ساتھ فری ہوا۔ سانس لینے کو اس نے ایک لمحے کا توقف لیا۔ اس کا کام ختم ہو گیا اور پھر بھی وہ آتی رہی۔ پھر میں نے اسے خود ہی منع کر دیا۔ وہ اس پر بہت غصہ ہوئی کہ میری یہ جرأت کہ میں اسے اس گھر میں آنے سے منع کروں جو آپ کا ہے۔ کیا میں اندھا ہوں؟ کیا میں علیزہ کے کسی بھی عمل سے یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ وہ کس طرح کی پہل کر رہی تھی؟ اس کے تاثرات سے لگ رہا تھا اسے اعظم شرازی کے رد عمل سے شدید اختلاف تھا۔ اس پوری سچویشن پر غصہ تھا۔ وہ بہت ضبط و تحمل سے بات کر رہا تھا مگر اس کی آنکھیں۔ اعظم شرازی پہلی بار چپ تھے۔ جس ہاتھ سے انہوں نے فارس کو تھپڑ مارا تھا وہ ہاتھ سختی سے بند ہوا تھا۔ اور آپ کیا کہہ رہے تھے؟ 1 سال تک افیئر؟ 2 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے محترمہ کو بیگونیا ہاؤس کے چکر لگاتے ہوئے، کہہ کر لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ رحیم افاق نے علیزہ کی اصلیت ان کے سامنے کھول کر رکھ دی تھی۔ ان کے آفس میں سکوت چھا گیا تھا۔ فارس نے گھر چھوڑ دیا ہے، میں اسے ہر جگہ ڈھونڈ چکا ہوں مگر وہ نہیں ملا۔ اس کی کلاس فیلوز بھی اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ اس نے رک کر پیشانی مسلی، بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ آپ نے یہ ذمہ داری مجھ پر ڈالی تھی۔ آپ کو پہلے مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی۔ آپ کو علیزہ کے بارے میں سوال مجھ سے کرنے چاہیے تھے۔ وہ کہہ کر چلا گیا تھا۔ اعظم شرازی اپنی جگہ بیٹھے رہ گئے تھے۔